अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ। मौजू मेरा अमेरिका है ऑब्वियसली बिगनिंग में, फिर अफगानिस्तान है, पाक इंडिया ताल्लुकात हैं, जो तालिबान हैं उनके हवाले से है। कल से उससे पहले कि मैं अपने मौजू पर आऊँ, ये सबसे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आइंदा आसानी रहेगी। देखिए, कल यहाँ जो सबसे बड़ी खबर थी, विड्रॉल पर तो गुफ्तगू जारी है ही, मैंने कल आपको डिटेल से बताया। यहाँ एबॉर्शन पर टेक्सास में, जिस स्टेट में इस वक्त मैं बैठा हूँ, कि एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। एबॉर्शन कंजर्वेटिव का बहुत बड़ा इशू है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के दरमियान, और इलेक्शन का एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। रिपब्लिकन इस पर बहुत बड़े पैमाने पर हमेशा जीतते रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जज, खैर ये तो बड़ा मुतनाज़ा मामला इस दफ़ा हो गया है। बहरहाल एक केस था अदालत में कि टेक्सास में अबॉर्शन पर 6 वीक की जो प्रेगनेंसी उस पर पाबंदी थी कि जब दिल धड़कने लग जाए बच्चे का तो अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। इवन ये कि उसमें जो रेप के केसेस हैं और जो ब्लड रिलेशन में बच्चे गलतियां करते हैं और गलत कार्य जो भी आप समझें, उसमें भी जो प्रेगनेंसी थी 6 वीक के बाद वो यहाँ अबॉर्ट नहीं हो सकती थी टेक्सास में। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि जी टेक्सास का जो कानून है अबॉर्शन के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है और उसी पर अमल होगा। तो ये एक इकॉनमी भी इन्वॉल्व है कि अबॉर्शन सेंटर बहुत बड़े पैमाने पे बंद हो जाएंगे। मगर इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में टेक्सास की ये खातून जो तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, उन्होंने मुकदमा किया था कि जनाब मुझे ये हक दिया जाए और मैं अबॉर्शन का इख्तियार औरत के पास होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त 7 जजों पर मुश्तमिल थी, उस 7 में से 5 ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और ख़ातून के हक़ में फैसला दिया कि ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में औरत की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है और प्रेगनेंसी के हवाले से औरत मुकम्मल आज़ाद है कि वो जो फैसला खुद करती है। मगर अब ये फैसला आया है, यहाँ ध्यान में रखें कि उस वक्त जो फैसला आया था उस वक्त भी रिपब्लिकन जज ज़्यादा थे, मगर उस फैसले के खिलाफ, मतलब एक तरफ तो रिपब्लिकन जज कह रहे थे कि औरत की आज़ादी है कि वो अगर प्रेगनेंसी को ज़ाय करना चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, उसके राइट्स को यकीनी बनाता है। तो उस वक्त के एक डेमोक्रेट अपॉइंटी जज ने इस फैसले के खिलाफ अपना फैसला लिखा था। आज 9 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 6 कंजर्वेटिव हैं, और उसमें कोनी एमी जैसी खातून मौजूद हैं जो लास्ट नॉमिनी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो एबॉर्शन के ख़िलाफ़ एक एंटी एबॉर्शन सिंबल है कहना चाहिए। तो ये फैसला मुतवक्किल था, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में डीप में नहीं पढ़ा जाकर, कि वो जो पहले फैसला था उस वक्त एबॉर्शन की इजाज़त ही नहीं होगी मुकम्मल तौर पे। अब फैसले में जो एक सिग्निफिकेंसी है वो ये है, सिग्निफिकेंट जो दिखाया जा रहा है कि 6 वीक की प्रेगनेंसी जब दिल धड़कने लगे उस वक्त उसे गलत करार दिया गया है और उस पर पाबंदी आयद की गई है। तो खैर है कि एक लंबी बहस है, मगर हेडलाइन ये है। मगर सेकंड जो अहम बात थी यहाँ, एक तरफ तो हरिकेन लुधियाना मिसिसिपी में जिसका मैंने कल जिक्र किया, फिर कल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी अराउंड में टर्नाडो आ गया, 7-8 लोग मर गए, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ी, उसमें मुझे भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों को हुआ कि मेरी वाइफ टेक्सास से गई थी बेटी के पास न्यूयॉर्क, 2 बजे मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा था, उन्हें उनकी फ़्लाइट नहीं उतरने दी गई न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, उनको बफलो ले गए, रात 2 बजे वापस लेकर आए। मेरी साहबजादी जो उन्हें पिक करने के लिए गई थी वो एक ब्रिज के ऊपर रात सुबह 4 बजे तक खड़ी रहीं। हज़ारों लोग खड़े हुए थे चारों तरफ कि पानी था, इतना पानी था कि कहते हैं कि जी 200 ईयर में इतनी खौफनाक बारिश नहीं हुई। तो एक पूरी रात जागते हुए गुजरी है, सुबह को 6 बजे मैं सोया हूँ। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि तालिबान और भारत की पींगें बढ़ना शुरू हो गई हैं।
وہ طالبان جو کل تک بھارت میں دہشت گرد تھے اور کرزئی حکومت کے ساتھ کھڑا تھا بھارت، اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا طالبان کے خلاف، اور ان کے آنے پر بھارت میں ایک شور تھا، ایک ہنگامہ تھا، ایک ہاہاکار تھی، ایک نوحے و مرثیے پڑے جا رہے تھے کہ دہشت گرد جیت گئے اور بھارت کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا. مگر یہ آئس پگھلنا تو بہت پہلے شروع ہو گئی تھی کہ روس میں ملاقات ہوئی تھی ڈپلومیٹس کی بھارتی، اب قطر میں ملاقات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا موڈ ہے کہ علاقے کی قوتوں کے ساتھ جائے گا، کہ اگر سب قبول کرتے ہیں تو بھارت بھی، اور کیونکہ بھارت کی وہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اسے امریکہ سے ہٹ کے اپنے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے. ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی ڈیموکریسی ہے، اور ایک امپورٹنٹ پلیئر بھی ہے دنیا میں. وہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ضرور بنا ہے، مگر یقیناً اس کی اپنی سیکیورٹی، اپنی پراسپیرٹی کے حوالے سے اس نے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. تو میں اس پہ ایک میں نے ویڈیو دیکھا تو میں نے کہا آپ سے میں شیئر کر لوں، تو وہ دیکھیں، انجوائے کریں کہ کل بھارت کیا تھا، آج بھارت کیا ہے. مقتول جگر عادل ہے نظر، ایک ماہ جبی ایک نور نگی، رب کی زبائی کیا ہے تباہی، گردن زراہی گولی الہی، افغان جلیبی معشوق فریبی، قائل ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا، بندوق دکھا کے کیا پیار کرے گی، چہرہ بھی کبھی دکھانا بھائیوا بھائیوا، افغان جلیبی معشوق فریبی، قائل ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا، بندوق دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی، چہرہ بھی کبھی دکھانا بھائیوا بھائیوا. بندہ نمازی کھیل کے بازی خام خواہ اب ٹھہرانا کسی کام کا. تو دیکھیں، بڑی قوتیں یا بڑے ملک، یا کہنا چاہیے کہ میچور جو ملک ہوتے ہیں، یہ جو ملک ہوتے ہیں، میں بہت بار یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کارپوریشن ہے. کاروبار کا ایک ہی اصول ہے، لو اور دو، منافع منافع اور منافع. نقصان کا سودا کوشش کی جاتی ہے کہ نہ ہو، ایسی غلطی نہ ہو کہ ہمیں نقصان ہو. تو کاروبار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمنی اور دوستی کی بنیاد نفع اور نقصان پر ہوتی ہے. بھارت نے اپنے طور پر بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ کل ریکوائرمنٹ یہ رہی ہوگی کہ طالبان دہشت گرد ہیں، آج وہ اقتدار میں ہیں. تو بھارت کا بہت بڑا، میں نے پہلے بتایا کہ ایک اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے کہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے، پھر ٹریڈ ہے. بھارت میں سے تو کچھ آوازیں یہ بھی ہیں کہ جی طالبان پاکستان کے بڑے قریب ہے، تو پاکستان کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ بھی کھولی جائے، اور طالبان کو چاہیے کہ وہ ان سے گفتگو کرے، اور بہت سارے ایشو ہیں یقیناً. مگر اس کے ساتھ جو بری خبر ہے اور جو بڑی حیران کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ طالبان جو پاکستان کی پراکسی کہلاتے ہیں، جن کے لیے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہے اور پوری دنیا مورد الزام ٹھہراتی ہے پاکستان کو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف 20 سال لڑا پاکستان ان طالبان کے لیے. اور یہ جو امریکہ کا وڈرال ہے اور جو ویسٹرن ورلڈ پر آج ملا کے ایک سب کہنا چاہیے کہ کرٹیزم ہے، اس کی وجہ پاکستان ہے. اور پھر پاکستان کے اپنے لوگ جس طرح خوشیاں منا رہے ہیں، جس طرح بینڈ بجا رہے ہیں، جس طرح امریکہ کو للکار رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ہی پراکسی رہے ہیں. وہ پراکسی
اب پاکستان سے لڑنا شروع ہو گئے. انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور اپنے مطالبات پیش کرنے شروع کر دیے ہیں. پاکستانی مطالبات پر تو وہ کان نہیں دھر رہے کہ تحریک طالبان کے حوالے سے جیش محمد، لشکر جنگی یا القاعدہ سو اینڈ سو کہنا چاہیے، وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں وہ طالبان کہ یہ جو آپ نے پاک افغان سرحد پر 90% باڑ لگائی ہے یہ اکھاڑ کر پھینکیے. اندازہ لگائے، وہ کہتے ہیں جس پہ بلینس آف ڈالر خرچ ہوئے ہیں 10 سال میں، وہ باڑ اکھاڑ کر پھینکیے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سرحد پر دیہات ہیں ان میں سے بہت سے گھر ایسے ہیں کہ ان کے گھر اگر پاکستان میں ہیں تو ان کی زمینیں افغانستان میں ہیں، اور اگر گھر افغانستان میں ہے تو ان کی زمین پاکستان میں ہے، اور وہ آنے جانے سے معذور ہو گئے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اور وہ صدیوں کے ان کے ٹریڈیشنل ریلیشن ہیں اور ایک کلچر ہے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اکھاڑ کر پھینکیے. سب سے پہلے تو جب یہ باڑ لگائی گئی تو یقیناً سوچ سمجھ کے فیصلے کیے ہوں گے پاکستان حکومت نے. انہوں نے مد نظر رکھا ہوگا کہ وہ کون سے گاؤں ہیں کہ جن کی زمینیں افغانستان میں ہیں، یا گھر افغانستان میں ہے اور زمینیں پاکستان میں ہیں، اور زمین افغانستان میں ہے تو گھر پاکستان میں ہے. ان کا کیا بنے گا یقیناً کچھ سوچا ہوگا. اور اس کی روشنی میں اگر دہشت گردی بے تحاشا ہو رہی ہے تو یقیناً کچھ چیزیں قربان کرنا پڑتی ہیں، کچھ تعلق ختم کرنا پڑتے ہیں، کچھ رشتے توڑنے بھی پڑتے ہیں اور ان کی قربانی بھی پیش کرنا پڑتی ہے. تو یہ ایک ناجائز مطالبہ ہے. اور پھر طالبان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر رشتے درست کرنے ہیں اور باڑ ختم تو ممکن نہیں ہے ایک اتنے بڑے ملک کے لیے کہ وہ اپنے اس ڈیسیجن کو ان کے کہنے پر ختم کر لیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر آپ دہشت گردی ختم کرنے میں مدد کریں، تحریک طالبان، جیش محمد، لشکر طیبہ اور جو سوان القاعدہ، داعش کا خطرہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان وہاں نرمی لا سکتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ملنے ملانے میں، جانے جانے میں آسانیاں، سہولت پیدا ہو سکتی ہے. بہت سے کام ہو سکتے ہیں، مگر یہ کام اس وقت ہوں گے جب پاکستان کو یہ یقین ہوگا کہ یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آپ نے کنٹرول کر لیا ہے. ابھی تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ جو وہاں دہشت گرد تنظیمیں، دہشت گرد لوگ موجود ہیں، انہیں کنٹین کرنے کے قابل بھی ہیں، یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، یہ آپ میں کیپیبلٹی، یہ ایبلٹی ہے بھی. ابھی تو دنیا کو دیکھنا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. مگر آپ ابھی آتے ہی مطالبات پیش کر دیں گے تو کل پتہ نہیں آپ کیا کون سے اور مطالبات سامنے لے آئیں گے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور اس ہوا اور بھی جو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو بہرحال آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں بہت سارے معاملات پر. وہ اس بات پر بھی بہت ناراض ہیں کہ پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پراکسی ہیں اور پاکستان کے اشارے پہ چلتے ہیں. تو جو بھارت سے تعلقات ہیں ممکن ہے وہ اپنے طور پر پاکستان کو دکھانے کے لیے اس میں نرمی پیدا کر رہے ہوں، گنجائش پیدا کر رہے ہوں، یا دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ کوئی بڑی امپورٹنٹ بات بھی نہیں میرے نزدیک کہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابیاں ملتی ہیں تو وہ اپنے اساتذہ کو بھی آنکھیں دکھانے لگتا ہے، اپنے منٹور، اپنے فائنانسر. جو کہنا چاہیے بال بچے تو اپنے ماں باپ سے بھی نافرمانی کرتے ہیں نا. تو میرے نزدیک یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. موسٹ امپورٹنٹ جو میرے نزدیک جو ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. قائد اعظم، میں آپ کی تقریر سن رہا تھا بڑے غور سے. آپ نے کہا کہ قائد اعظم علیہ رحمت نے تو یہ کہا تھا کشمیر از دی جگولر وین آف پاکستان، پاکستان کی شاہرگ ہے کشمیر. لیکن صاحب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی سب سے پہلے پاکستان، کبھی انڈیا پاکستان کی تجارت، اور کبھی کچھ باتیں ہوتی رہیں. لاکھوں کشمیریوں کا لہو متعدد مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ پالیسی میں اس کو نظر انداز کر دیا گیا پاکستان کی. حضور والا، اسٹیٹ پالیسی کیا آرمی کے انڈر نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے کشمیر کی خاطر؟
جی بالکل جی، پاک فوج کے تحت ہونی چاہیے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک پاک فوج کو ان معاملات میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو الحمدللہ ان کے یعنی پاکستان کے مسائل بہت بہتر طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فوج کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اس پروپیگنڈے سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے کہ جن ادوار میں پاکستان کی فوج کو موقع ملا ہے، یقین کیجئے ملک معاشی طور پر اور ہر اعتبار سے ملک ان آرڈر رہا، کنٹرول میں رہا، گرفت میں رہا۔ حافظ سعید صاحب کے صاحبزادے، وہ حافظ سعید جو بظاہر جیل میں ہیں مگر گھر میں لگژریس فیسیلیٹیٹ کر کے رکھے گئے ہیں، عیش کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو دبے لفظوں میں صحافیوں سے مان چکے ہیں کہ بامبے دھماکے انہوں نے کیے تھے۔ درجنوں سے صحافی اس بات کی گواہی دے چکے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ بہت طریقے سے، بہت پراؤڈلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ بامبے دھماکے انہوں نے کیے تھے۔ ان کی وجہ سے پاکستان پر درجنوں سینکڑوں الزامات ہیں، اور یہ FATF میں جو معاملہ پھنسا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ سعید صاحب اور ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ اب ان کا بیان سنیں کہ اسٹیٹ پالیسی فوج کے حوالے کر دی جائے۔ بھائی پورا ملک فوج کے حوالے ہے آپ کے، ہر چیز انہی کے پاس ہے، خالی کشمیر پالیسی کیا؟ زمین سے لے کے مکان، دکان سے لے کر جہاں تک جائیے سب انہی کے پاس ہے، اور آپ جیسے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ جو قبضہ گروپ بھی ہیں لاہور میں، آپ جو سینما بھی چلاتے ہیں، سینما توڑوا کے مکانات بھی بنوا رہے ہیں، اپارٹمنٹ بھی بنوا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ویڈیو بھی نہیں دیکھنے، انڈین گانے بھی نہیں دیکھنے دیتے سراؤنڈنگ میں، سرحدی علاقوں میں، کہ آپ اسلام کے بھی ٹھیکے دار ہیں، مکان کے بھی ٹھیکے دار ہیں، آپ ہی لوگ ہیں۔ وہ یہاں کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ یہ جو وڈرال ہے، دراصل جنگ کی اب امریکہ میں کوئی کانسٹیٹیونسی نہیں ہے، افغان جنگ کی اسپیشلی، کہ نہ ریپبلکن کو اس کی بنیاد پہ ووٹ پڑ سکتا ہے، نہ ڈیموکریٹ کو، اور نہ کنزرویٹو جو ساؤتھ کے کنزرویٹو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ تو جب کانسٹیٹیونسی ختم ہو جائے پالیٹکس میں تو وہ وڈرال ہی ہوتا ہے، وہ کسی بھی آسپیکٹ میں ہو۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کشمیر پنجاب کی سب سے بڑی کانسٹیٹیونسی ہے سیاست میں، یہ کانسٹیٹیونسی برقرار ہے۔ ان جیسے صحافیوں کی، یہ صحافی تو نہیں ہے، یہ تو مجھے کوئی سڑک چھاپ آدمی لگتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے سب کے ہاتھ میں مائک پکڑا دیا ہے، سب کو بولنا سکھا دیا۔ اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، مگر پروفیشنل صحافی بن کر بولنا، سوال کرنا، ایک شعبے کو، ایک ڈپارٹمنٹ کو، پورے ایک ادارے کو، انسٹیٹیوٹ کو بدنام کرنا، اور کوئی نوٹس لینے والا بھی نہیں ہے کہ یہ آدمی جس طرح بول رہا ہے کہ فوج کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہ دہشت گردوں کی لسٹوں میں شامل ہیں، یہ لوگ نام بدل کے آ جاتے ہیں، باپ اریسٹ ہیں تو بیٹا چھوڑا ہوا ہے میدان میں۔ دیکھیں، پاکستان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان لوگوں کو کنٹین کرنا ہوگا، انہیں روکنا ہوگا، انہیں بند کرنا ہوگا۔ یہ کشمیر ایشو اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے حق میں کوئی فیصلہ دے گی، کبھی وہ دن آئے گا تو لاکھوں کروڑوں لوگ مر چکے ہوں گے۔ وہ دن کب آئے گا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئے گا، یقیناً ہو سکتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہی کہتا ہوں میں اسے، کیونکہ اسلام میں تو بتایا گیا کہ معجزے نہیں ہوتے، مگر چلے ہم اور بہت سی اسلام کی باتیں کون سی مانتے ہیں جو یہ رہ گئی ہے، مان لیں کہ وہ معجزہ ہوگا، مگر کب ہوگا نو بڈی جانے، نو بڈی نوز۔ ہم گیلانی صاحب چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، 92 سال کی عمر میں، ساری زندگی جد و جہد میں کٹی علی گیلانی کی۔ وہ نعرے ہی لگاتے رہے، جیلوں میں ہی بند رہے، گھر میں ہی نظر بند رہے، کتنی قربانی اور چاہیے، کتنی؟ اور پاکستان سے جڑ کر مقبوضہ کشمیر کو کیا مل جائے گا؟ یہی جھرلو الیکشن ہوں گے نا جو آزاد کشمیر میں ہوئے، جن کا الزام مقبوضہ کشمیر میں جب الیکشن ہو تو ہم لگاتے ہیں کہ وہاں جھرلو الیکشن ہوئے۔ چھوڑیں، کوئی راستہ نکالیں، بیٹھیں، ختم کریں۔ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دباؤ ڈال کر کوئی کام کروائے، اور پھر آپ جھوٹ بولیں، بہانے تراشیں اور اپنی فتح قرار دیں۔ سب کو پتہ ہے کہ نہ ادھر والا آپ چھوڑیں گے، نہ ادھر والا وہ چھوڑیں گے، تو بیٹھیے، درمیانی راستہ نکالیے اور ختم کیجیے اس معاملے کو۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، کل دوسرے موضوع پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔